Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome in the series of my lectures. Our today's lecture is the section number 2, definitions of the Code of Civil Procedure. And this lecture is the continuation of the former one, where I have explained section number 2, CPC, subsection 1 to subsection 16. In this lecture we will see inshallah the rest of the sections. So let's start our today's topic, and that is the subsection 17, the public officer. It is the longest definition among the definitions of the section 2 PPC CPC. The public officer means a person falling under any of the following descriptions, namely پبلک آفیسر سرکاری عہدیدار سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مندرجہ ذیل اقسام کے کسی قسم میں داخل ہو، یعنی ایوری جج، ہر جج، ٹو بی ایوری پرسن ان دا سروس آف پاکستان، ہر وہ شخص جو پاکستان کی ملازمت میں ہو یعنی سرکاری ملازمت میں ہو، ٹو سی every commissioned or gazetted officer in the military, naval or air force of Pakistan while in the service of the state، ہر کمیشن یافتہ یا گزٹ شدہ عہدیدار پاکستان کی افواج بری یا بحری کا جب وہ مملکت کے زیر حکم خدمت انجام دے رہا ہو۔ D. Every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties۔ عدالت انصاف کا ہر ایک افسر جس کو باعتبار اپنے منصب کے عدالت انصاف کا ہر ایک افسر جس کو باعتبار اپنے منصب کے کسی امر قانونی یا واقع میٹر آف لا اور فیکٹ کی تحقیقات کرنا یا اس کی کیفیت بیان کرنا یا کسی دستاویز کا مرتب یا تصدیق کرنا یا اپنے پاس رکھنا یا کسی جائیداد کا اہتمام لینا یا قبضے سے علیحدہ کرنا یا کسی حکم نامہ عدالت کی تعمیل کرنا یا کسی کا حلف لینا یا ایک زبان سے دوسری زبان میں بتانا یا عدالت کے آداب کا انتظار رکھنا ضروری ہے، اور ہر شخص جس کو خدمات مذکورہ میں سے کسی خدمت کے انجام دینے کا اختیار بالخصوص عدالت انصاف یعنی کورٹ آف جسٹس نے عطا کیا ہو۔ ای ایوری پرسن ہو ہولڈز any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement، ہر شخص جو ایسا عہدہ رکھتا ہو، who hold any office، جو ایسا عہدہ رکھتا ہو جس کے اعتبار سے کسی شخص کو قید کرنے، confinement قید کو کہتے ہیں، یا قید میں رکھنے کا اس کو اختیار ہو۔ F. Every officer of 3. The government whose duty it is as such officer to prevent offences
to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety and convenience. حکومت کا ہر عہدیدار جس پر اس کے عہدہ کے اعتبار سے واجب ہے کہ جرائم کا انسداد کرے یا ان کے وقوع کی اطلاع دے یا مجرموں کو سزا دلوائے یا صحت عامہ یا حفظ عامہ یا آسائش عامہ کرتا رہے. جی every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of 3 the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of 3 the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of 3 the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of 3 the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of the 3 the government. جی ہر عہدیدار جس پر اس کے عہدے کی روح سے واجب ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی مال لے یا حاصل کرے یا رکھے یا صرف کرے یا سرکار کی طرف سے کوئی پیمائش یا تشخیص یا کوئی معاہدہ کرے یا صفیہ مال کے کسی حکم نامے کی تعمیل کرے یا مالی مفادات پیکیونری انٹرسٹ مالی مفادات کو کہتے ہیں کہ متعلق اغراض سرکاری کی تحقیق کرے یا کیفیت لکھے یا کوئی دستاویز جو اغراض حکومت متعلقہ مالی مفادات سے علاقہ رکھتی ہو مرتب یا تصدیق کرے یا قانون یا کسی قانون کی خلاف ورزی کا تدارک کرے جس سے سرکار کے مالی مفاد کا تحفظ ہوتا ہو. یعنی in every sense he should or he has to protect, safeguard, keep security to the finance of the governments. حکومت کے مالیات کا تحفظ کرنا. And H, every officer in the service or pay of 3 the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty. H, ہر افسر جو حکومت کا ملازم ہو اور اس سے تنخواہ پاتا ہو یا اسے سرکاری فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں فیس یا کمیشن سے نوازا جاتا ہو. ایک دوسرے طریقے سے آپ کو گورنمنٹ آفیسر کی ڈیفینیشن سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہو، گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا ہو، وہ تنخواہ چاہے ماہوار ہو یا پھر کسی فیس یا کمیشن کی صورت میں ہو، کو بھی پبلک آفیسر کے زمرے میں لایا جاتا ہے. 18. Rules means rules and forms contained in the first schedule or schedule or made under section 122 or section 125. قواعد سے وہ قواعد و نقشے مراد ہیں جو ضمیمہ اول فرسٹ شیڈول از کالڈ ان اردو ایز ضمیمہ اول میں دیے ہوئے ہیں یا جو دفعہ 122 یا 125 کے بموجب وضع کیے جاتے ہیں یا پھر سیکشن 122 اور 125 ان پر اپلیکیبل ہے، وہ تمام رولز کہلائیں گے. 19. Shares in a corporation shall be deemed to include stock, debenture stock, debentures or bonds and حصص جماعت سند یافتہ میں اسٹاک اور ڈیبینچر اسٹاک اور ڈیبینچر اور بانڈز داخل ہیں. ڈیبینچر سے مراد ایک ٹائپ آف ڈیٹس ہے جو کہ انویسٹرز کمپنی میں کرتے ہیں اور اس کے اوپر پروفٹس حاصل کرتے ہیں. لاسٹ ون از دی سائنڈ سیف ان دا کیس آف اے ججمنٹ اور ڈکری انکلوڈز اسٹیمپڈ. دستخطی میں سوائے بصورت تجویز یا ڈکری کے
مہر شدہ کاغذ سمجھے جائیں گے. جب بھی کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے تو ان کے اوپر جوڈیشل آفیسرز کے سگنیچرز کے ساتھ ساتھ ان کی آفیشیل سیل بھی ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے کوشش کی ہے کہ سیکشن 2 سی پی سی میں سب سیکشنز جتنے بھی ہیں جو 1 سے 20 تک ہیں، بغرض ڈیفینیشن کو انگلش، اردو اور پھر آسان اردو میں یا آسان انگریزی میں کر کے ڈیفائن کروں، جس سے کہ آپ کو ان ڈیفینیشنز کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور لیگل ورڈنگز کی، لیگل فریزز کی، لیگل ٹرمینالوجیز کی پروننسیشن آسان ہو جائے. اگر کسی ساتھی کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے، اور اس لیکچر کا جو پارٹ 1 ہے وہ اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ اسی لیکچر میں دے دوں گا. تو اس کے بعد آپ دونوں ویڈیوز کو ملا کر، چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھیں اس لیے میں نے 2 علیحدہ پارٹس میں ڈیفینیشنز دی ہیں، سیکشن 1 سے 16 تک پارٹ 1 میں اور 17 سے 20 تک پارٹ 2 میں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اگر کسی ساتھی کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی یا کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی ہے تو وہ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome in the series of my lectures. Our today's lecture is the section number 2, definitions of the Code of Civil Procedure, and this lecture is the continuation of the former one, where I have explained section number 2 CPC subsection 1 to subsection 16. In this lecture we will see inshallah the rest of the sections. So let's start our today's topic.